बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुन निसा की आयत नंबर 66 से 73 तक, 66 से 73 तक पढ़ेंगे। और इन आयात के अंदर हमारे सामने जो मज़ामीन हैं वो असल में उनका ताल्लुक़ जो पिछला हमने अभी दर्स जिसकी दोहराई अभी की है और पिछले दर्स में हमने जो पढ़ा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बारे में, तो उसी से आगे ये मौजू जो है चलता है। और यहाँ पर सबसे पहले उसी इताअत ही के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर मुनाफिकों की फ़ितरत बयान की है कि वो किस तरह का किरदार अदा करते हैं। और उसके बाद जो ईमान वाले लोग हैं, जो अल्लाह के नबी की इताअत करने वाले लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो एक बशारत दी है, एक बड़े ही अजीम लोगों की रिफ़ाक़त की, उनके साथ रहने की, क़यामत वाले दिन उनका साथ जो मिलने वाला है अजीम लोगों का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका तज़किरा किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तमहीदी आयात के बाद जिहाद की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरग़ीब दिलाई है, उसकी तैयारी का हुक्म दिया है। और फिर इसी जिहाद के तनाज़ुर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफिकों का किरदार बयान किया है। और तफ़सीर के दर्स के बाद इंशाअल्लाह हमारी आसान लिसानुल कुरान की क्लास में नवा दर्स हमारा इंशाअल्लाह होगा, जिसमें हम जुमला इस्मिया और उसके अंदर अलिफ लाम और इसमें इशारा का इस्तेमाल जो है और उसकी मदद से जो जुमले बनेंगे उसको हम इंशाअल्लाह सीखेंगे। तो दर्स का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ व और लौ, अगर, अन्ना, अन्ना बेशक हम। और यहाँ पर एक जो लफ्ज़ होता है इन्ना, इन्ना का मतलब होता है बेशक, और ना ये हम के लिए इस्तेमाल होता है। तो उन दोनों को मिलाकर, इसलिए नून के ऊपर तशदीद है, दोनों को मिलाया गया है और अन्ना ये लफ्ज़ बन गया है। यानी बेशक और हम का माना इस एक लफ्ज़ के अंदर छुपा हुआ है। वलौ अन्ना, और अगर बेशक हम, कतबना, कातबा यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, कातब कहते हैं किताब, जैसे हम कहते हैं, तो किताब के अंदर क्या होता है, लिखी हुई चीज़ें होती हैं। तो किताब, क्योंकि जो चीज़ लिख दी जाए यानी वो फ़र्ज़ हो जाती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब भी कुरान करीम के अंदर कतबा की या किताब की बात करता है या लिखने की बात करता है, तो इससे मुराद असल में फ़र्ज़ और वाजिब की बात, वाजिब का माना उसके अंदर पाया जाता है। तो कतबना, हम वाजिब कर देते, यानी अगर हम यकीनन उसको वाजिब कर देते, लिख देते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो लिखता है यानी लौहे महफूज में लिख दिया, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको एक कानून बना दिया है, कानून की शक्ल दे दी है, तो उसी का यहाँ पर इजहार किया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है वलऊ, और अगर, अन्ना बेशक हम, कतबना हम वाजिब कर देते, हम लिख देते, अलैहिम उनके ऊपर, अन के, इक़्तुलू, और ये अब यहाँ पर हुक्म का जुमला है, यानी फ़ेल अमर है, इसके अंदर हुक्म का माना पाया जाता है। इक़्तुलू के तुम सब कत्ल करो, अनफुसकुम अपने आप को, औ या उखरिजू निकालो, और जोड़ के पढ़ेंगे अविखरुजू, या तुम सब निकल जाओ, यानी तुम सब निकल जाओ या फिर किताल करो, अपने आप को कत्ल करो। मिन दियारिकुम, मिन से, दियारी ये दर, जैसे जिसको उर्दू में बोलते हैं ना दरवाजा या घर को कहते हैं, तो दियार ये उसी की जगह, दियारिकुम अपने घरों से, मा ना फ़अलूहु वो सब करते, हु यानी ऐसा, वो जो काम करने का हुक्म दिया गया है उसको ना करते, इल्ला मगर या सिवाय, कलीलुन थोड़े, मिनहुम उनमें से, वलौ व और लौ अगर, अन्नहुम बेशक वो, फ़अलू उसको कर लेते, मा जो, युआज़ूना जिसकी उनको नसीहत की गई है, यानी जिसकी नसीहत की जा रही है उन लोगों को। किस चीज़ की नसीहत की जा रही है ऊपर, एक तो ये किताल करने की, कि अनिक़्तुलू अनफुसकुम अविखरुजू मिन दियारिकुम, कि अपने घरों से निकलो, ये हिजरत का भी इसके अंदर है और अपने घरों से किताल के लिए, जिहाद के लिए निकलने की बात भी यहाँ पर की गई है। तो ये है असल में वो वाज जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युआज़ूना, कि अगर वो बेशक वो काम कर लेते कि जिसकी उनको नसीहत की जा रही है, बिही उसकी, लकाना तो यकीनन, ला यकीन की, और यह ताकीद की बात कहाँ सी, लाम, ये जो शुरू में लाम है, लाम ताकीद जिसे कहते हैं, तो ला यानी यकीनन या ताकीदन, जरूर बर जरूर, काना होता, खैरन ज्यादा बेहतर, बहुत बेहतर, लहुम उनके लिए, वा और अशद्दा शदीद यानी मजबूत होता और ज्यादा मजबूत होता,
تثبیتاً، تثبیتاً ثبت کرنا، جیسے ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، یا ثابت قدمی کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہی اصل میں لفظ یہاں پر ہے تثبیتاً، یعنی ثابت قدمی کے لحاظ سے اور بہتری کے لحاظ سے یہی اصل میں ان کے لیے بہتر تھا کہ جو ان کو نصیحت کی جا رہی تھی وہ اس کے اوپر عمل کرتے۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذًا، جب، وَإِذًا اور اس حالت میں، یعنی جب یہ کام ہو رہا، وَإِذًا اور تب، لَآتَيْنَاهُمْ اور اس کو جوڑ کے پڑھیں گے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ اور تب یقیناً ہم دیتے انہیں، یہ لام شروع میں لام تاکید ہے، یعنی وہی یقیناً تاکیداً، آتینا ہم دیتے، ہم انہیں، من لدنا، من سے یا کی طرف سے، لدنا اپنی طرف، ہم اپنی طرف سے ان کو دیتے، اجرن، اجر، عظیمن بہت زیادہ بڑا۔ یعنی اپنی طرف سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان جو کچھ بھی کر لے، جتنے مرضی اعمال پیش کر دے، انسان جو ہے اللہ رب العزت جو آخرت میں دینے والے ہیں، جو اجر ملنے والا ہے، وہ اصل میں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے اصل میں وہ سارے کا سارا اجر ہے، وہ بہت زیادہ ہے جو انسان کرتا ہے اس کی طرف سے، اس کی نسبت سے۔ تو لہٰذا اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی طرف سے جو اللہ رب العزت دے گا، اور اسی طرح جس کی نسبت اللہ رب العزت اپنی طرف کر رہے ہیں، تو لہٰذا جتنی بڑی ذات اللہ رب العزت کی ہے تو اس کے عنایات بھی اتنی ہی بڑی ہیں۔ تو اصل میں یہ اس کے اندر من لدنا کہہ کر اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ، و اور لا، یہ پھر وہی تاکید کا لام ہے، لام تاکید، اور یقیناً ہدینا ہم ہدایت دیتے، ہم ان کو، صراطاً رستے کی، مستقیماً سیدھا، یعنی دوسرا یہاں پر انعام بتایا جا رہا ہے، یعنی دو انعام یہاں پر بتائے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، ایک تو ان کو بہت بڑا اجر عظیم ملتا، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا، ان کو سیدھے راستے کے اوپر چلا دیتا۔ تو یہ پہلی آیت، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم پچھلے درس کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تک آپ آپسی اختلافات اور اپنے تمام معاملات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی اور اس میں حکم مقرر نہیں کر لیتے، فیصلہ کرنے والی ذات مقرر نہیں کر لیتے، اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اصل میں وہی بات آگے چل رہی ہے، اور یہاں پر اب بات یہ آئی ہے کہ انہی منافقین، کیونکہ منافقوں کو وہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی تھی کہ تم لوگ، کیونکہ پچھلے ہم نے درس میں پڑھا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ جو طاغوت ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، ان کو حکم بنا رہے ہیں، ان سے فیصلے کروا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اب یہاں پر ان کے اسی رویے کو دیکھتے ہوئے آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان میں، یعنی ان آیات جو ہم نے آج پڑھی ہیں، ان میں انہیں اخلاص اور ترک نفاق کی ترغیب دی گئی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ خالص جو ہے، یعنی وہاں پر بھی تم اللہ کے دین کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جاتے تھے، تو اب اس معاملے کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ رب العزت تمہیں اس سے بھی بڑے معاملات اور بڑے احکامات دینے والا ہے۔ یعنی ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح فرما برداری کرتے، اور اللہ کے نبی کی فرما برداری کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں، جو دن میں لوگوں کو عام زندگی کے اندر جو معاملات پیش آتے ہیں، ان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ لیکن یہ منافق لوگوں کا کردار کیا ہوا کرتا ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرنے کی بجائے وہ اپنے معاملات کو غیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اور آج بھی ہم اپنی ان مسلمانوں کا اور اپنی امتوں کا اور قوموں کا اور ملکوں کا حال دیکھ لیں تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی بجائے کس کی طرف جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب جمہوریت کو فلاں لوگوں سے لے لیں، نظام حکومت کو فلاں لوگوں سے لے لیں، اچھا ترقی کرنی ہے تو فلاں لوگوں کی اطاعت کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو چیز، ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت، کیونکہ اس سے بڑے معاملے کی طرف آنا تھا، اس کے لیے تیار کرنا تھا، تو جب یہ لوگ منافق اس کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی وہاں پر اطاعت، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر یہ جہاد کے لیے پھر اپنے آپ کو کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں؟ تو اصل میں انہی کے اس رویے کو یہاں پر اللہ رب العزت نے پیش کیا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا ہر حکم مانتے اور اپنی جان کو اللہ رب العزت کے ہاں پیش کرنے میں بھی دریغ نہ کرتے، لیکن اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا، کہ اگر ہم ان کے اوپر فرض کر دیتے کہ یہ قتل کریں انفسکم، اپنے آپ کو، تو اللہ رب العزت نے اسی لیے، یعنی اس شدت کے ساتھ ابھی پہلے تو صرف ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اطاعت کرو، کیونکہ ابھی تو قتل کے احکامات آگے آنے ہیں، تو
تو اگر ہم یہ کہہ دیتے تو یہ کیا کرتے، پھر تو وہاں سے فراری اختیار کر لیتے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سٹیپ بائی سٹیپ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو اللہ رب العزت واعظ فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جب تم وہ کر لو گے، یعنی جب تیار ہو جاؤ گے اطاعت کے لیے، تو پھر اگلے احکامات ہیں جس میں قتال کا حکم ہے، جس میں اپنے گھروں سے نکلنے کا حکم ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز وہ سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جہاں جو یہ لفظ یہاں پر آئے انی قتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو اس سے مراد اصل میں وہ خودکشی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے یعنی اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کرو، کیونکہ جب انسان جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، میدان کارزار میں، میدان جنگ میں اترتا ہے، تو وہاں پر اس کی جان جانے کا اور اللہ کے راستے میں جان دینے کی بھی بات آتی ہے۔ تو اسی لیے یعنی اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہاد اور شہادت کے لیے پیش کرنا۔ تو یہ اس چیز کو یہاں پر سمجھ لیں۔ تو لہٰذا یعنی ان احکامات کے حوالے سے اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اس امتحان میں پورے نہیں اتر رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت چاہتا تو ان کے اوپر یہ جہاد کو فرض کر دیتا، اور اللہ رب العزت ان کے اوپر دین کے لیے نکلنے اور جہاد کے لیے نکلنے کی بات کرتا، لیکن یہ آگے سے پھر کیا کرتے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ تھے کہ جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے۔ یعنی اس کے اوپر اگر اللہ رب العزت یہ احکامات دیتے تو آپ جان ہی چکے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی بنانا نہیں چاہتے ہیں، اس کے اوپر بھی خوش نہیں ہیں، اس کے اوپر بھی راضی نہیں ہیں، تو پھر اس کے اوپر یہ کس طرح سے راضی ہوتے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اصل بات بھی پھر آگے بتا دی، اگر یہ اس کے اوپر راضی ہو جاتے، اگر یہ کام یعنی قتال کا کام اور جہاد کا کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، تو یہ انہی کے لیے اصل میں بہتر تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اصل میں ان کے لیے یہ بہتر چیزیں تھیں۔ تو ابن عاشور فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ تمہید ہے جہاد کی ان احکام کی جو ساتھ ہی شروع ہو رہے ہیں، یعنی ان کے اگلی آیات کے اندر جہاد کے احکامات انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں جو اگلی آیات میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اور ان آیات کے ساتھ مناسبت یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان پر ہجرت یا قتال، یعنی جیسے فرمایا ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، اگر یہ اللہ رب العزت فرض کر دیتے تو بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے، لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور بے شمار اجر کا باعث ہوتا۔ یعنی ابھی تو ایمان کے اعلیٰ مدارج جو اسلام کی کوہان کی چوٹی ہیں، اسلام کی کوہان کی چوٹی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کو اس اسلام کی کوہان کہا ہے، اس اسلام کی سب سے اونچی چوٹی کہا ہے۔ جیسے ایک اونٹ ہے تو اونٹ کے آپ کوہان دیکھتے ہیں، جو سب سے اونچی جگہ ہے اونٹ کے اندر، تو وہ اللہ رب العزت نے ایمان اور اس اسلام کے اندر جو کوہان اس کی کہا ہے، وہ کس کو کہا ہے؟ وہ جہاد کو کہا ہے، اور ان کا حکم بھی آگے آنے والا ہے، کجا یہ کہ یہ لوگ فیصلے بھی کہیں اور کسی اور سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت اصل میں اس کے لیے تیاری کے لیے یہ الفاظ اور یہ آیات اللہ رب العزت نے یہاں پر اتاری ہیں، اور ساتھ اس کا فائدہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں تمہارے ہی فائدے کی چیز ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ تمہاری مضبوطی اور ثابت قدمی کے لیے بہتر ہے، کیونکہ جب لوگ جہاد سے منہ موڑتے ہیں تو ثابت قدم نہیں رہتے ہیں، تو یہ اصل میں انہی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آج ہم امت مسلمہ کی حالت دیکھیں تو یہ ہمارے سامنے ہے، بالکل اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ کیونکہ آج ہم جہاد کو چھوڑ چکے ہیں، جہاد سے نفرت کرتے ہیں یا جہاد کے خلاف باتیں چیتیں کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری ذلت اور رسوائی وہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے، اگر جہاد کے اوپر قائم رہتے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اجر کا باعث بھی ہوتا، اور وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ رب العزت مزید سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی کرتے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے جو ایمان والے اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں ان کی بشارت، ان کو بشارتیں دی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور من جو یطع اللہ جو اطاعت کرے اللہ کی، والرسول اور الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور الف لام لگا کر یعنی خاص کیا ہے، یہ معرفہ بنایا ہے، یعنی اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَئِكَ، تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں، مع ساتھ، الذین جو انعم اللہ انعام کیا اللہ نے، علیہم ان کے اوپر، من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین
اور صدیقوں میں سے، والشہداء اور شہداء میں سے، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اور حسن بہت خوب ہے، بہت حسین ہے، بہت بہتر ہے، اولئک وہ لوگ، رفیقہ رفاقت کے لحاظ سے۔ ذالک یہ یا ذالک اصل میں اشارہ ہے بعید کے لیے، لیکن اس کا معنی قرآن کریم کے اندر یہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذالک الفضل یہ ہے وہ فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی جس فضل کی بات اللہ رب العزت قرآن میں کرتے ہیں اصل میں یہ وہ فضل ہے کہ جو اللہ رب العزت دینے والے ہیں، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکفا اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ، علیما علم والا، خوب جاننے والا۔ تو اس آیت کے اندر یہ دیکھیے جس سے اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اس کا آغاز کیا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ تو وہ ان لوگوں کا ساتھ ملنے والا ہے کہ جن کے اوپر اللہ نے انعامات کیے ہیں، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم یہ چیز پڑھ آئے ہیں کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا کہ جب انسان سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت سے یہ ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں سے بنا جن کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو یہاں پر اصل میں اللہ رب العزت نے انعام جن لوگوں پر کیا ہے اس کی وضاحت بھی فرما دی ہے۔ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر انعام کیا ہے، اور وہ کون ہیں، من النبیین وہ نبیوں میں سے ہیں، والصدیقین وہ صدیقوں میں سے ہیں، والشہداء اور وہ شہداء ہیں، اور والصالحین اور نیک لوگوں میں سے، وحسن اولئک رفیقا اور ان کا ساتھ کتنا ہی بہترین ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے انعام کا ذکر ہے کہ انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی ساتھ جو ہے وہ نصیب ہونے والا ہے۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا کتنا زبردست شوق تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کا ساتھ جو ہے وہ کتنی اہم چیز ہے، اور دنیا میں بھی اور اللہ رب العزت کے ہاں آخرت کے اندر بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جیسے دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر ان کو دیکھ کر اس ایمان کے اندر داخلے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور اور صحابیت کا جو شرف حاصل ہوا ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ قیامت والے دن بھی ہم ان کے صحابہ رہیں۔ صحابی کہتے ہیں ساتھی کو، تو وہ چاہتے تھے کہ قیامت والے دن بھی اس کا ساتھ ملے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہو۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات بسر کیا کرتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کے لیے اور آپ کے لیے پانی اور دیگر ضروریات کا اہتمام کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی مرافقت کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی دیکھیے اگر کوئی ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو ہم کہتے کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں میں دنیا کا امیر آدمی بن جاؤں، مجھے جناب فلاں فلاں ڈگریاں مل جائیں، میں فلاں فلاں جو ہے مجھے عزتیں دنیا کی مل جائیں۔ لیکن صحابہ کرام کی دیکھیے یعنی فور سائٹ جو ہے ان کی کتنی زبردست ہے کہ انہوں نے کیا مانگا ہے اللہ کے نبی سے کہ میں آپ سے جنت میں آپ کی مرافقت، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، اس کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ تو میں نے عرض کیا وہ بھی یہی ہے، یعنی میرا دوسرا سوال بھی یہی ہے، یعنی اگر مجھ سے بار بار پوچھا جائے تو میں یہی اصل میں چاہوں گا کہ آپ کا ساتھ مل جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو۔ یعنی اللہ کے نبی نے پھر وہاں پر آج کے جو نام نہاد اولیاء اور بڑے پیر فقیر بنتے ہیں ان کی طرح کی بات نہیں کی ہے۔ اگر ان لوگوں کی بات کی جائے تو یہ کس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جناب آپ فلاں کے مزار کے اوپر چلے جائیں اور جنت آپ کی ہو گئی، یعنی جنت کے ٹھپے لگتے ہیں اور جنت کی ٹکٹیں بکتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ ہاں تم اگر ساتھ چاہتے ہو تو اس کے ساتھ تمہیں عمل بھی کرنا پڑے گا، اور وہ عمل یہ کہ سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنے بارے میں میری مدد کرو، تاکہ یعنی میری مدد اس انداز میں کہ تم یہ سجدے کرو گے، یعنی نوافل کی کثرت کرو گے اللہ کے ہاں، میں اس چیز کو جو ہے وہ ایک سفارش بناؤں گا تمہارے لیے کہ یہ شخص اللہ رب العزت کا کتنا جو ہے نوافل ادا کرنے والا، اللہ کی کتنی عبادت کرنے والا شخص ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سجدہ یعنی یا نوافل جو ہیں ان کی کتنی زبردست اہمیت ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ نوافل پڑھنے والا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر وقت لگانے والا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے، تو ایسے شخص جو ہے اس کے لیے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے والے ہیں، اس کی مدد
یعنی اللہ رب العزت اللہ کے نبی کی مدد شفاعت کے اندر یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال نیک کرے، اپنے اعمال کو بہتر کرے تاکہ اللہ کے نبی ہمارے لیے سفارش کر سکے۔ ورنہ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو اس زوم کے اندر ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن سفارش نصیب ہوگی، لیکن عمل بالکل الٹ ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل نہیں کیا ہے، اور سنتوں پہ عمل تو بڑے دور کی بات ہے، بلکہ بدعات کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اس حوالے سے بڑے محتاط ہو جانا چاہیے کہ قیامت والے دن کس منہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار ٹھہریں گے۔ یعنی یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی اپنے صحابی کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سجدوں کی کثرت کرو تاکہ اور میری مدد کرو تاکہ قیامت والے دن اللہ کے نبی سوال اللہ رب العزت سے درخواست کر سکیں، اللہ رب العزت سے آپ کی سفارش کر سکیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالص محبت اور اطاعت کی برکت ہے کہ اگر عمل میں کچھ کمی ہوئی تب بھی اطاعت و اخلاص کی وجہ سے اتنے اونچے لوگوں کا ساتھ مل جائے گا۔ یعنی آپ کم از کم اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے والے ہوں، ان کے حکموں کے اوپر چلنے والے ہوں۔ ہاں کمی بیشی جو ہے اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر ابھی تک اعمال میں ان سے نہیں مل سکا۔ یعنی محبت تو جیسے ہم لوگ کہیں کہ اللہ کے نبی سے ہے، لیکن اعمال میں کمی بیشی پائی جاتی ہے۔ یعنی اس سے مراد ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اعمال اس کے ہے ہی نہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کمی بیشی ہے، اعمال میں ان سے نہیں مل سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ یعنی آدمی ہمیشہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہے تو یقیناً یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ انسان عمل بھی کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ اطاعت اور محبت یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ وہ محبت جس میں اطاعت نہ ہو وہ جھوٹی محبت ہے، اور وہ اطاعت جس کی بنیاد محبت نہ ہو وہ دکھاوا ہے۔ ہاں محبت و اخلاص کے ساتھ عمل و اطاعت میں کچھ کمی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے پورا کر دے گا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین سے زیادہ اچھا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے فضل سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے حالات خوب جانتا ہے کہ کسے کس کے ساتھ رکھنا ہے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر و عمر سے محبت ہے، لہٰذا مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ہی اٹھائیں گے، یعنی قیامت والے دن میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا۔ جیسے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت انعام کے طور پر کیا کرتے ہیں؟ ان کو ان نبیوں کا، صدیقوں کا اور شہداء کا ساتھ نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہی بات انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ہی اٹھائیں گے، گو میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا، یعنی عاجزی میں اصل میں حقیقتاً میں کہہ رہے ہیں، لیکن ادروائز بھی اگر ہم دیکھیں تو یقیناً صحابہ کرام میں کچھ مدارج ہیں، یعنی صحابہ کرام کے اندر بھی مدارج جو ہیں علماء اور اہل سنت اور امت کا یہ موقف ہے کہ صحابہ کرام یقیناً سب کے سب ہمارے لیے ہماری نسبت سے سب آسمان کے ستارے ہیں، لیکن ان کے اندر درجات ہیں، اور ان درجات میں سب سے بہترین درجے کے اوپر یقیناً یہ صدیق اور شہداء ہی ہیں، جیسے ابو بکر و عمر کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا انس کہتے ہیں کہ گو میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے بھی یقین ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ان کے ساتھ اٹھائے گا، جیسا کہ اس صحیح بخاری کی حدیث میں ہمارے سامنے آیا۔ اب یہ جو بات اس آیت کے اندر کہی گئی ہے کہ صدیق اور شہداء اور صالحین، تو اصل میں یہ ان سے مراد کیا ہے؟ تو صدیق جو ہے یہ اصل میں صدق سے ہے، یا اسی طرح صدیق بھی کہتے ہیں، صدیقین یہ اس کی جمع ہے۔ تو یہ صدق سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ اصل میں ایک ہوتا ہے صدق یعنی سچا، بہت سچا، اور صدیق یعنی سچائی کے اندر بہت زیادہ آگے، تو صدق کی وجہ سے صدق سے مبالغے کا صیغہ صدیق بنا ہے۔ تو بعض نے کہا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہ بولے وہ اصل میں صدیق ہے، یعنی صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور بعض نے کہا کہ صدیق وہ ہے کہ صدق کی عادت کی وجہ سے اس سے جھوٹ ناممکن ہو جاتا ہے، یعنی اتنی سچے ہونے کی عادت ہے، یعنی سچ بولنے کی اتنی عادت ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کا نام سچوں میں لکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کو جھوٹوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سچ بولنے کی عادت کی وجہ سے اس شخص سے جھوٹ بولنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ جو اپنے اعتقاد اور قول میں سچا ہو،
عقیدے کے اندر اس کے سچائی پائی جاتی ہو. یعنی ایک تو ہے کہ زبان سے سچ بولنا، دوسرا یہ ہے کہ اپنے اعتقاد میں سچا ہونا، یعنی اعتقاد کو سچ کر دکھانا، اور قول میں سچا ہو اور اپنے فعل کے ساتھ اپنے صدق کو ثابت کرے. یعنی انسان صرف قول کے ساتھ یہ تصدیق نہ کرے یعنی جیسے ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے زبان کے ساتھ اس کی تصدیق کی ہے کہ بے شک اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور وہ ہم تک یہ ہدایت کا راستہ لے کر آئے ہیں، ہدایت کی کتاب لے کر آئے ہیں، ہدایت کے راستوں کو ہمیں بتانے والے ہیں. لیکن عمل کتنے کرتے ہیں کہ اس ہدایت کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، اس کو ثابت کرنے والے کتنے ہیں کہ واقعی وہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرتے ہیں. کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو نام کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کبھی کسی کے در پر کبھی کسی کے در پر. تو میرے بھائیو، یہ اصل میں ثبوت بھی دینے والا ہوتا ہے. اور اسی طرح استاد محمد عبدہ لکھتے ہیں کہ صدیق صدق سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی جو جملہ امور میں یعنی تمام امور میں دین کی تصدیق کرنے والا ہو، یعنی ہر عمل میں جو حکم اللہ رب العزت دینے والے ہیں وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور کبھی کسی معاملے میں شک اس کے دل میں پیدا نہ ہو. یعنی صدیق کے اندر ایک اور بات انہوں نے یہ کہی کہ اس کے دل کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا ہے. یہ اصل میں صدیق کی علامت ہے. ایسا نہیں کہ منافقوں کی طرح کبھی کسی معاملے میں ایک نئی چیز پڑھی تو اس کو نیا ایک شک پیدا ہو گیا کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا ایسا ہے، پتہ نہیں ہمارا دین یہ صحیح بات کر رہا ہے. یعنی آج کتنے ہی لوگوں کو اب اسلام کے نظام کے اوپر شک ہے کہ جناب یہ اسلام کا نظام اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، آج یہ چلنے والا نہیں ہے. تو لیکن صدیق جو ہے اس کا یہ مقام مرتبہ نہیں ہوتا ہے. یا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں سبقت کرنے کی وجہ سے دوسروں کے لیے اسوہ بنے. یعنی صدیق کا ایک مفہوم یہ بیان کیا انہوں نے کہ جو اللہ کے نبی کی تصدیق کرنے میں سب سے پہل جس نے کی ہے اور جو اسوہ بنا دوسروں کے لیے، یعنی جس کو دیکھ کے پھر لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا. تو اس اعتبار سے اس امت کے صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے افاضل صحابہ کے لیے نمونہ بنے. یعنی کتنے ہی بہترین صحابہ کرام دوسرے اگر دیکھیں، جیسے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی بے شمار صحابہ ہیں کہ جو نبی جن کو ابو بکر صدیق کی جو ان کا اسوہ ہے، ان کا نمونہ جو ہے، اور ان کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی دعوت پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. چونکہ نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہے، اس لیے علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے. یعنی اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہستی جو ہیں تو وہ یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہیں. تو لہٰذا تفضیل کے اندر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے شہداء کی بات کی ہے، تو یہ شہید کی جمع ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دی ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہداء ہونے کا شرف حاصل ہے. یعنی ایک شہید کا معنی تو یہ ہوا کہ جو جان دینے والے ہیں اللہ کے راستے میں، اور دوسرا یہ کہ جو گواہ بننے والے ہیں، کیونکہ شہید گواہ کو بھی کہتے ہیں، شاہد جس نے دیکھا ہو، جو گواہ بنا ہو. تو لہٰذا یہ امت کو اللہ رب العزت نے امت وسط اور شہید بھی کہا ہے، یعنی امت جو ہے گواہ ہے دوسری امتوں کے اوپر. تو لہٰذا قیامت والے دن یہ امت گواہی دینے والی ہے. اور اسی طرح صالحین، اور صالحین کا ساتھ یہ کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر طرح عقیدے اور عمل کے اعتبار سے صالح اور درست رہے. یعنی کبھی بھی وہ اپنے عمل کے اندر یا اپنے عقیدے کے اعتبار سے وہ سیدھے راستے سے ہٹے نہیں ہیں. تو یہ اصل میں صالح لوگ ہیں اور ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہے، جیسا کہ امام راضی نے لکھا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی ہی اہم باتیں کی ہیں. خلاصہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اصل میں بہت بڑی چیز ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو یقیناً ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑا انعام تیار کیا ہے. اور وہ انعام یہ کہ اللہ رب العزت ان کو نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ نصیب فرمانے والے ہیں. اور یہ بہت بڑی رفاقت جو ہے، یہ بڑی عظیم چیز ہے کہ ان لوگوں کا ساتھ اگر قیامت والے دن مل جاتا ہے. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. اور یہ سارا اللہ رب العزت کا فضل ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت خوب جاننے والے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اطاعت کے اندر اور محبت کے اندر کتنا سچا ہے. لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ وکفی باللہ علیما، اللہ خوب جاننے والا ہے. کوئی شخص اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. ہاں، انسان کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور ان کے ساتھ حاصل کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہاد کی تیاری اور اس کی ترغیب
دلائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، خذو خذ کہتے ہیں پکڑنا لینا، ہم یہاں پہ عرب ملک میں رہتے ہیں تو یہ جانتے ہیں خوب کہ خذ لوگ یہاں پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، خذ مطلب پکڑو لو، خذو اور یہ جمع کا صیغہ ہے کہ تم سب پکڑ کے رکھو، پکڑو، حذرکم، اور حذر کہتے ہیں بچاؤ کو، حذرکم اپنا بچاؤ، یعنی اپنے بچاؤ کا سامان تم پکڑ کر رکھو، یعنی تیار کو کرو اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا، فا پھر، یعنی پہلے اپنا سامان اپنا بچاؤ کرو، فانفروا پھر، انفروا نکلو، اور یہاں پر جمع کا صیغہ پھر سب نکلو، ثباتن اس طرح سے الگ الگ سے مراد یعنی ٹولیوں کی شکل میں، دستوں کی شکل میں، اوینفروا یا پھر نکلو جمیعاً، یعنی سب ایک جماعت کی شکل میں اکٹھے ہو کر۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اب شروع کی تمہید کے بعد، جیسے پچھلی آیت کی تفسیر میں بیان ہوا، اللہ رب العزت نے یہاں پر اب جہاد کا، اصل میں جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمانے اور اس کا عظیم اجر بتا کر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ فلاں جگہ پر ہم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے، صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ ابھی ایک جنگ سے واپس آتے تھے، ابھی اپنا اسلحہ اتارا نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی حکم دیتے تھے کہ اب نئے ایکسپیڈیشن کے لیے، جہاد کی ایک نئی جو ہے جگہ کے لیے نکلنا ہے، تو صحابہ کرام ان کے لیے تیار ہوتے، ان کے ساتھ چلنے والے ہوتے، لہٰذا اس لیے پہلے ان آیات سے پہلے اللہ رب العزت نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور رسول کی اطاعت اور حکم فرمانے اور اس کا عظیم اجر بتا کر حوصلہ افزائی کرنے کے بعد اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم فرمایا ہے، جو سب سے مشکل اطاعت ہے، یعنی اگر ہم منافقین، کیونکہ پیچھے پس منظر میں سب منافقین کا ایک معاملہ چل رہا ہے، منافقین کے لیے سب سے زیادہ مشکل چیز وہ ہے جو سب سے زیادہ جس میں کوشش کرنی پڑتی ہے، جہاد کا کیونکہ لفظ بھی کوشش سے ہے، تو لہٰذا اس میں سب سے زیادہ کیونکہ کوشش چاہیے، یعنی انسان کو اپنے مال کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ اس کے اندر لڑنا ہے، اور اپنا سب کچھ تن من دھن اسلام کے لیے لٹانا ہے، تو یہ منافق کے لیے سب سے زیادہ بھاری اور سب سے زیادہ بوجھل چیز ہے، لہٰذا اسی لیے اللہ رب العزت نے شروع میں منافقین کو پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف ابھارا ہے، اور ان منافقین کی اس پچھلی آیات میں ہم اس کی وضاحت کر آئے ہیں کہ اس سے مراد صرف کھلے اور پکے منافق بھی ہیں، اور اس میں ساتھ وہ لوگ بھی کہ جو خود زوم یہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ یزوم، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اصل میں ایمان والے ہیں، جبکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی ان کا ایمان صرف سطحی طور پر ایمان ہے، صرف کلمہ پڑھ رکھا ہے لیکن کبھی دین کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی ہے، تو وہ سب اس کے اندر، یعنی ان تمام طرح کے منافقین کو مخاطب کرنے کے بعد، ان کو اللہ کے نبی کی اطاعت کے اوپر ابھارنے کے بعد اب یہاں پر جہاد کا حکم اللہ نے دے دیا ہے، کیونکہ اب سٹیپ بائی سٹیپ یہ کوہان ہے، یہ سب سے اونچی اور سب سے مشکل اطاعت ہے، اور کفار اور منافقین سے پورا بچاؤ رکھنے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی کیا کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹلی آپ جا کر لڑیں، حذرکم خذو حذرکم، اپنا بچاؤ کریں، لیکن یہاں پر بھی بہت اہم بات ہے کہ اپنا بچاؤ سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ڈر کے گھر میں چھپ جائے اور انسان کہے کہ جناب ہم تو ان کے پلے کے نہیں ہیں، یعنی دشمن جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اور ہم بہت کمزور ہیں اور انسان کبھی گھر سے نکلے ہی نہ، جیسا کہ آج کل امت مسلمہ کا حال ہے، جبکہ ہم اگر اسلام کے شروع کے دور کو دیکھیں تو جنگ بدر ہم نے کس حالت میں لڑی ہے کہ گنتی کی چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، اور لوگ پیدل ہیں، کوئی چند سوار ہیں، اور 313 لوگ ہیں، دوسری طرف کتنا ہے، 1000 کا لشکر ہے، پھر اس کے بعد 1000 جنگ احد کے اندر 1000 کا لشکر یہاں سے نکلتا ہے، جن میں سے پھر یہ جو کفار منافقین ہیں وہ باہر واپس چلے جاتے ہیں، 700 کا لشکر ہے، اور دشمن کی ایک بڑی تعداد دوسری طرف ہے، اور جدید اسلحے سے لیس ہے اس زمانے کے، تو لہٰذا اپنا بچاؤ کا سامان ضرور کرنا ہے، اور اس بچاؤ سے مراد یہ کیا ہے، یعنی اس سے مراد اس جنگ کے اندر بچاؤ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ انسان دشمن کی سازشوں سے بچے، یعنی ان سے بالکل ہوشیار رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے خواب خرگوش میں سوئے رہیں اور دشمن ہم پر حملہ آور ہو جائے، تو یہاں پر بچاؤ سے مراد اصل میں اس طرح کا بچاؤ ہے، تو اللہ فرماتا ہے خذو حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان کرو، اور پھر یہ نہیں کہا کہ، اور اس کی یعنی خود دلیل اس آیت کے اندر یہ اگلا لفظ ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے بچاؤ کا کہ انسان بس بیٹھا رہے اور کہے کہ میں انسان، کیونکہ انسان گھر میں اگر کمرے کو تالا لگا کر بیٹھ جائے تو بچ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بچاؤ یہ ہے کہ انسان آگے بڑھ کے لڑے، یہی تو اصل میں بچاؤ کی سب سے بڑی ٹیکنیک ہوا کرتی ہے کہ انسان اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر جب آگے بڑھتا ہے، لڑتا ہے، تو یہ پھر ہی وہ بچ سکتا ہے، ورنہ ایک خالی ہاتھ نہتے آدمی کے اوپر جو لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو انسان ایسا انسان کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے،
تو اللہ نے اسی لیے کہا، آگے فوراً فرمایا کہ اپنے بچاؤ کا سامان کرو، فن پھرو، پھر نکلو، صباتن، اور نکلنے کا پھر دونوں طریقے سے طریقہ ہے کہ چاہے یہ ایک ٹیکٹکس ہیں، جنگی ٹیکٹکس اللہ رب العزت نے بتائے ہیں کہ تم صباتن یعنی ٹولیوں کی شکل میں نکلو، اوین فرو جميعا، یا پھر تم سب مل کر نکلو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت میں جہاد کے اسی میں، کیونکہ جہاد کی بات اب شروع ہو گئی ہے تو اس حوالے سے منافقوں کا کردار اس میں کیا ہوتا ہے اس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ، و اور ان، بے شک، منکم، تم میں سے، من سے، کم تم سب، تم میں سے، لمن یعنی لام یہ وہی لام تاکید ہے، من جو یعنی البتہ وہ لوگ بھی ہیں جو لا یبتی ان، جو ضرور، لا یہ وہی لام تاکید ہے، یبتی ان وہ ضرور دیر لگاتے ہیں یعنی پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، وہ دیر لگاتے ہیں، فَإِن، پھر، ان اگر، اصابتکم اگر پہنچے تمہیں، مصیبتن یعنی وہ لوگ دیر لگاتے رہتے ہیں اور آگے نہیں بڑھتے ہیں، جنگ کے اندر تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں، اور جب تم آگے چلے جاتے ہو، جنگ شروع کرتے ہو، اور جنگ کے اندر اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ پھر اگر مصیبت آتی ہے تمہیں، مصیبتاً کوئی مصیبت، قال تو وہ کہتا ہے، یعنی کون کہتا ہے؟ وہی جو پیچھے رہ گیا تھا، جس نے دیر لگائی تھی، قد تحقیق انعم اللہ کہ انعام کیا ہے اللہ نے، علیہ مجھ پر، از اس وقت، لم نہیں، اکن میں تھا، معہم ان کے ساتھ، شہیدہ یعنی موجود، حاضر، یعنی وہ اپنے پیچھے بچ جانے کو، یعنی دوسرا شخص آگے بڑھا، جنگ میں حصہ لیا، اس کے اوپر مصیبت کیا آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کو شہادت نصیب فرمائی۔ اصل میں اس شخص کو یہ مصیبت لگ رہی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پہ اللہ نے بہت بڑا انعام کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا ہی نہیں ہوں اور گھر میں ہی بیٹھا رہا ہوں، تو یہ اللہ کا بہت انعام ہے۔ دیکھیے آج ہماری امت کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں اسی طرح کی سوچ رکھنے والے کہ جناب دیکھیں ہم تو اس فساد میں پڑتے ہی نہیں ہیں، یعنی وہ جہاد کو اور اس طرح کی چیزوں کو فساد سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں اگر یہ بھی لوگ نہ جاتے ہیں، ہم ہی اپنی جان ان لوگوں نے گوائی ہے۔ تو اصل میں یہ منافقوں کا وہ رویہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ جب ان لوگوں کے اوپر، جب مجاہدین کے اوپر، جب نیک اور صالح لوگوں کے اوپر جو اللہ کے نبی کی اطاعت کے اندر جہاد کی صفوں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر شہادت نصیب ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر بہت بڑا انعام کیا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی وہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے، وہ اس کو اللہ رب العزت کا انعام سمجھ رہا ہے کہ میں جو بچ گیا ہوں۔ اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ آل عمران کے اندر کہ جنگ احد کے اندر یہ جو منافقین کی جماعت، جو 300 لوگ واپس لوٹ گئے تھے، یہ اپنے گھروں میں جا کر پھر جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کے حوالے سے انہوں نے یہی بات کی تھی۔ اصل میں اسی بات کی طرف بھی ایک اشارہ بنتا ہے کہ ان لوگوں نے گھر میں جا کر یہی کہا تھا کہ دیکھیے اگر یہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہمارا کہنا مان لیتے، اس جنگ احد کے اندر شریک نہ ہوتے تو یہ مارے نہ جاتے، یہ بچ جاتے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کے گھروں میں، کہ بھی اگر تم گھروں میں رہ کر کیا بچ سکتے ہو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی دن اللہ رب العزت نے 70 منافقین کو شہید کیا، یعنی اپنے گھروں میں ہی وہ مارے گئے تھے۔ تو یہ یعنی ان کی موت آنے کا وقت جو ہے وہ تو آ کر رہنے والا ہے، آپ گھر میں رہ کر بچ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں جب بھی اللہ رب العزت اللہ کے دین کی باری آئے اور دین کے اندر جب جہاد کے اندر بلایا جائے تو کسی کو پیچھے نہیں رہنا ہے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، و اور لَئِنْ البتہ اگر، أَصَابَكُمْ پہنچے تمہیں، فضل یعنی فضل، یعنی اب یہ دوسری سچویشن ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کسی وجہ سے جنگ کے اندر اس کا پلڑا بھاری نہ رہے، کوئی مصیبت آ جائے، شہادتیں بہت زیادہ ہو جائے، ایک وہ کنڈیشن تھی جو اوپر تھی، اور اس میں منافق کا رویہ بتایا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت خوش قسمت رہا ہوں۔ اور اب دوسری کنڈیشن ہے کہ وَلَئِنْ اور اگر البتہ أَصَابَكُمْ پہنچے تمہیں، فضل اللہ کا فضل، من اللہ اللہ کی طرف سے، لَيَقُولَنَّ تو البتہ وہ ضرور کہے گا، وہ بات کرتا ہے، یعنی وہی منافق اب اس کی دوسری بات نقل کی جا رہی ہے کہ جب مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ لگتا ہے، جب وکٹری ہاتھ آتی ہے، جب انسان جب مسلمان جو ہیں وہ جیت کا جشن مناتے ہیں، جب جیت جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے، کَأَلَّمْ، کَأَن لم، یہ اصل میں لفظ ہے کہ جیسے کہ نہیں، یعنی کا یہ جیسے کہ ہے، یعنی گویا جس طرح کے، ان کے، لم نہیں، تکن تھی، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور اس کے درمیان، مودۃ کوئی دوستی، یعنی وہ اس کا پھر بولنے کا انداز، بات کرنے کا انداز اللہ رب العزت نے پہلے بیان کیا ہے کہ وہ اس طرح سے بات کرتا ہے کہ جیسے آپ کے اور ان کے درمیان میں کوئی دوستی یا پیار محبت تھا ہی نہیں، یعنی وہ آپ کو جانتا ہی نہیں تھا، آپ کے اندر تھا ہی نہیں۔ اور وہ کیا کہتا ہے، یا لیتنی، اے کاش، یعنی یہ ایک حسرت کا جملہ ہے، یا لیتنی، ہائے کاش، کنتو میں ہوتا، معہم ان کے ساتھ،
فافوزا، تو میں بھی کامیابی حاصل کرتا. یعنی ان کے اندر اگر ہوتا تو یہ کامیابی جو آج یہ منا رہے ہیں، یہ جو جیت جو آج یہ منا رہے ہیں، تو میں بھی اپنے آپ کو انہی کے اندر کامیاب اور جیتا ہوا سمجھتا. فوزن عظیما، بہت بڑی کامیابی. تو یہاں پر دیکھیے، یعنی ایک تو اس شخص جو پیچھے رہ گیا تھا، جس نے اپنے آپ کو دیر لگائی تھی اور اندر شامل نہیں ہوا تھا جہاد کے اندر، اب اس کی حالت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ اب جب مسلمان جیت گئے ہیں تو لہٰذا کیونکہ یہ شخص دنیا دار آدمی ہے. یہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی بہت پیاری ہوتی ہے، دنیا بہت پیاری ہوتی ہے، اپنا پیسہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، اپنا بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے. ہاں لیکن فائدے ہم سب کو چاہیے. یعنی جب فائدے کی باری آئے گی تو وہ کہتا ہے کہ کاش یہ خوش قسمتی، یہ جو کامیابی ہے میں اس کے اندر شریک ہوتا. اور اس وقت اس کی حالت بتائی ہے کہ وہ اس طرح کی اس کی حالت ہے. اس حالت میں وہ بات کرتا ہے کہ جیسے اس کے اور ان کے درمیان میں کوئی دوستی ہی نہیں تھی. یعنی کیا تم ان کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے؟ کیا تم ان کے ساتھی نہیں تھے؟ اپنے آپ کو تو تم مسلمان ہی کہتے تھے، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ تم نے کیوں دیر لگائی؟ لیکن اب وہ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے جیسے وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. یعنی اس وجہ سے وہ نہیں جا سکا کہ کیونکہ ان کے ساتھ نہیں تھا. یعنی یہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے، جبکہ تم تو انہی کے اندر تھے، تم چاہتے تو ان کے ساتھ جا سکتے تھے، کس نے تمہیں روکا تھا؟ لیکن آج کیونکہ یہ رک گیا تھا، آج یہ اس کے اوپر ایک ہائے کاش اور افسوس کی باتیں کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان دونوں آیات کے اندر منافقوں کا یہ ایک رویہ، ان کا یہ انداز بیان کیا ہے کہ یہ صرف دنیا دار قسم کے لوگ ہیں. دنیا کی زندگی ان کو اتنی محبوب ہے اور آخرت جو ہے، آخرت ان کو بالکل نہیں چاہیے ہے. اور دیکھیے، یعنی مسلمان جو ہے وہ کامیابی، اس کی کامیابی کیا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ان کو کامیابی عطا فرمائے. قیامت والے دن وہ اللہ اور اس کے رسول اور شہداء اور نبیوں کا ساتھ اور صلحاء کا ساتھ ان کو مل جائے. ان کی کامیابی تو وہ کامیابی ہوا کرتی ہے. لیکن یہ منافق شخص ایسا منافق ہے کہ یہ اس کی زندگی بچ جائے، یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. انعم اللہ علیہ، کہ اللہ نے مجھ پر دیکھیے کتنا بڑا انعام کیا ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، میری زندگی بچ گئی ہے. اور دوسرا، جب پیسہ ملتا دیکھتا ہے، جب مال غنیمت دیکھتا ہے مسلمانوں کے پاس، تو پھر بھی اس کا یہی رویہ ہے. وہ کہتا ہے کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا اور یہ پیسہ، یہ مال غنیمت اس کے اندر میرا بھی حصہ ہوتا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مال غنیمت جو ہے اس کے اندر حصہ صرف اس شخص کو ملتا ہے کہ جو اس جہاد اور جنگ کے اندر، قتال کے اندر شریک ہوتا ہے. صرف وہی حصے دار ہوتے ہیں. تو اب یہ کیونکہ اس کے اندر شریک نہیں ہوا ہے تو اب یہ حسرت اور افسوس کا اظہار کرتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان منافقین کی روش سے دور رکھے، ان سے بچا کر رکھے. اللہ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.